रहती थी जलते हुए झूले से लिपट कर, हाय हाय अली असग़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। हम आपके लिए करबला के मासूम मुजाहिदीन पर मबनी ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, और आज इस सिलसिले में हम जिस बहुत ही नन्हे, बहुत ही मासूम मुजाहिद का तज़किरा करेंगे, ये वो तज़किरा है कि जो इंसानी तारीख़ में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम बात कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे और वाक़े करबला में जो मासूम मुजाहिदीन मौजूद थे, उनमें सबसे छोटे जनाब अली असग़र की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बेटे जिनका नाम हमें तज़किरा, जो मारूफ़ बेटे हैं जिनका तज़किरा तारीख़ में मिलता है, उन तीनों के नाम जो हैं वो अली से शुरू होते हैं। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन जिनका लक़ब था, सबसे बड़े बेटे जिनसे फिर सिलसिला जो है इमामत का चलता रहा। फिर जनाब अली अकबर, अकबर से मुराद बड़ा, तो वो बड़े अली थे। और फिर अली असग़र यानी छोटे, यानी सबसे छोटे। अच्छा, ये जनाब अली असग़र जो हैं, जब सफ़र शुरू हुआ है 28 रजब सन 60 हिजरी, तो तब इनकी उम्र शायद 1.5 महीने 2 महीने की होगी, क्योंकि तकरीबन ये 4 साढ़े 4 महीने का सफ़र था जब तक 2 मुहर्रम में ये काफ़िला पहुंच जाए। तो तब जाके ये कहीं 6 महीने के हुए थे। अब एक तो ये कि एक छोटे बच्चे का एक जंगल में, एक बयाबान में, एक वीराने में आकर अपनी वालदा के साथ, उनकी वालदा मौजूद, यानी बीबी उम्मे रुबाब जो हैं वो इनकी वालदा भी थी, तो वो मौजूद थी, उनकी गोद में ये थे। लेकिन आप सोचें, इतना लंबा सफ़र, मीलों का सफ़र, दिनों का, महीनों का सफ़र उन्होंने माँ की गोद में उस तरह से तय किया। छोटे से थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए। बड़े इतने हुए कि 6 महीने के हो गए। अब 6 महीने के होकर भी अभी तो बात नहीं कर सकते थे ना, अपने जज्बात का इजहार तो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये वाक़या करबला इन बच्चों की जो मवद्दत है, जो मारिफत है, मारिफत किसको कहते हैं? पहचान को, अपने वक्त के इमाम को पहचानना, उनके मकसद को समझना और जानना, ये एक अजीब कमाल था जो इस घराने के बच्चों को हासिल था। और उनमें सर फहरिस्त यकीनन जनाब अली असग़र का नाम आता है। और इतनी अहम शख्सियत हैं जनाब अली असग़र, इतनी अहम शख्सियत हैं कि इस वक्त इस मॉडर्न दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में इनका दिन मनाया जाता है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं, इतनी मारूफ शख्सियत है कि इनका दिन मनाया जाता है। ठीक है, इनकी शहादत 6 महीने की उम्र में हो गई, लेकिन उस शहादत ने जो इम्पैक्ट डाला, जो तासुर डाला और वाक़या करबला को जिस औज पे पहुँचाया, वो जनाब अली असग़र का कमाल था। अब वाक़या जो है इनकी शहादत का, वो भी बड़ा दर्दनाक है, बड़ा दिलखराश है। जैसे मैंने आपसे तज़किरा किया था कि पानी बंद हो गया था, और पानी की जो तरसील है वो वैसे ही रुक रुक के आ रही थी। खुराक की कमी थी, पानी की कमी थी। 7 मुहर्रम को पानी बिल्कुल बंद हो गया। अब वो माएँ भी प्यासी थीं, बच्चे भी प्यासे थे। और जब माएँ प्यासी थीं तो वो ज़ाहिरी बात है कि ये तो शीर ख़ार थे, तो माँ इनको दूध भी नहीं पिला सक रही थी। तो ये बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे उस वक्त। लेकिन एक अजीब बात यह है कि कभी किसी ने जनाब अली असग़र को रोते या बिलखते या चीखते नहीं सुना था। ये एक कमाल आपको नज़र आता है इस तारीख़ में। इतना छोटा बच्चा, आपके घरों में बच्चे ना छोटे छोटे, आप भी जो बेबीज़ होंगे घरों में, छोटी सी बात होती है, अम्मा इधर से उधर चली जाए, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं। मगर ये कैसा मुजाहिद था कि जिसने एहतजाज ही नहीं किया कि पानी नहीं मिल रहा, माँ मुझे दूध नहीं पिला रही, मैं भूखा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तकलीफ़ हो रही है, गर्मी है। वाक़या करबला जब वक़ूअ पज़ीर हुआ है तो वो इराक़ की शदीद गर्मी का ज़माना था।
تیز گرمی تھی، یہ جو ہمارے جیسے جون جولائی کے منتھس ہوتے، تیز گرمی کا زمانہ تھا، اور اس تیز گرمی میں پانی بند ہو جائے اور ایک چھوٹا بچہ نہ دودھ پی رہا ہو، نہ پانی پی سک رہا ہو، بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو۔ اس کیفیت میں جناب علی اصغر کو جب بیویاں آتی تھیں اور ان کا ایک چھوٹا سا جھولا تھا، اس چھوٹے سے جھولے میں ان کو وہ جو ایک اس زمانے میں جھولے مائیں بنا لیا کرتی تھیں نا خود، تو ویسا جھولا تھا، اس میں ان کو وہ جھولا دیتی رہتی تھیں لٹا کے تاکہ وہ سوتے رہیں۔ تو جب وہ آ کے دیکھتی تھیں تو وہ بہت پریشان بھی ہوتی تھیں، ان کا دل دکھتا تھا کیونکہ وہ کبھی اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر اپنے ہونٹوں پر پھیرتے تھے، جسے اندازہ ہوتا تھا کہ بہت پیاسے ہیں۔ ہوتے ہوتے 10 محرم کا دن آ گیا، امام حسین ایک ایک شہید کو، ایک ایک مجاہد کو میدان کربلا میں چھوڑ کر آتے، پھر ان کی لاش اٹھا کر لاتے۔ یہ سارے کے سارے مراحل طے ہو گئے اور وقت عصر آ گیا، شام ڈھلنے لگی۔ ایسے میں اب وہ وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو اپنی قربانی، اپنی جان کا نذرانہ، اپنے وعدے کو پورا کرنا تھا۔ جب وہ میدان میں گئے تو امام حسین علیہ السلام کی ہمیشہ کوشش رہی تھی کہ وہ اپنی حجت تمام کریں، یعنی کہ وہ ایک کال دیں، لوگوں کو بلائیں کہ آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، میری بات سنو، میرا مقصد سنو۔ تو اسی اٹیمپٹ میں انہوں نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ یہ ایک اٹیمپٹ تھی۔ امام حسین اپنا مقصد جانتے تھے، اپنی شہادت سے بھی واقف تھے، اپنی شہادت سے نہیں رک رہے تھے، لیکن وہ بلا رہے تھے لوگوں کو، شاید کوئی آ جائے اور سیدھا راستہ پا جائے، جیسے حر نے سیدھا راستہ پا لیا۔ ایک مجاہد تھا نا جس نے سیدھا راستہ پا لیا، اور کچھ چند اور لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے لبیک کہا امام حسین کے اس آواز پر۔ لیکن حل من ناصر ینصرنا کی آواز جب بلند کی امام حسین علیہ السلام نے، تو اس پر سب سے پہلے لبیک کس نے کہا؟ اس چھوٹے معصوم مجاہد نے، جناب علی اصغر نے۔ وہ ہمک کر، جیسے کہتے ہیں نا بچہ اچھل کر باہر آتا ہے اپنے جھولے سے، انہوں نے ایک طرح سے وہ پلٹ کر نیچے زمین پر آئے اور انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے والد کی اس آواز پر لبیک کہیں کہ میں ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ ان کی والدہ نے امام حسین علیہ السلام کو اس طرف متوجہ کیا اور بچے کو امام حسین کو دیا اور یہ کہا کہ یہ بہت پیاسا ہے، یہ شاید اب پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس تڑپ کی وجہ سے آپ کی آواز پر یہ اچھل کر باہر آیا ہے، یہ شاید بہت پیاسا ہے، اس لیے۔ اب امام حسین علیہ السلام اپنے اس شیر خوار کو، اپنے اس معصوم کو لے کر اس لاکھوں کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور یہ سوچا کہ ان کی شہادت تو یقیناً تھی، ان کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے، لیکن ان کی ایک اٹیمپٹ تھی کہ اس بچے کو پانی مل جائے۔ دنیا کا یہ قانون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑیں، اتنے غزوات لڑے، لیکن دشمنوں کی طرف سے چاہے وہ کتنی کیسے ہی کفار اور مشرکین کے لشکروں سے جنگیں لڑیں، مگر سب سے پہلا اصول جنگ کا یہ بتایا کہ عورتوں کو اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس کے بعد سے ہر جنگ کا یہ اصول رہا۔ ہیومن رائٹس چارٹر جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا، وار کے رولز میں لکھا جاتا ہے کہ کسی معصوم بچے کو اور خاتون کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی۔ لیکن وہاں پہ کیسے لوگ تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آ کے کہا کہ مجھے پانی نہیں دیتے ہو، میرے تو سارے جوان شہید ہو چکے، میرا تو مقصد پورا ہو چکا، اس معصوم کے لیے کو پانی دے دو۔ تو وہ جو اتنا سخت دل دشمن تھا، اس نے سمجھا کہ شاید امام حسین علیہ السلام اپنے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے امام کی معرفت بڑی ضروری ہے۔ یہ وہی لوگ سوچتے ہیں جن کو امام کی معرفت نہیں ہوتی کہ یہ پتہ نہیں شاید اپنے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں امام کے مقصد کو، اور وہاں پر اس وقت اس کینہ پرور جو گروہ دشمنان تھا، اس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حرملہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریک بات یہ ہے کہ وہ دشمن کا لشکر جو تھا وہ جناب علی اصغر سے ڈر گیا، کیونکہ جناب علی اصغر
نے جب اپنا چہرہ دشمن کی طرف کیا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. وہ رو نہیں رہے تھے, چیخ نہیں رہے تھے, بلبلا نہیں رہے تھے, ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. وہ دشمن اس مسکراہٹ سے ڈر گیا, کیونکہ وہ تو لگ رہے تھے کہ ایک چھوٹا معصوم مجاہد نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا فاتح ہے کہ جو میدان میں آ گیا. اس لیے جس نے بھی تیر چلانے کی وہ کوشش کرتے تھے ان کے ہاتھ کانپ جاتے تھے اور وہ تیر نہیں چلا سکتے تھے. جبکہ جو ان کا کمانڈر تھا اس نے حکم دے دیا کہ دیکھو اب یہ بچہ جو ہے یہ پوری کی پوری جنگ جو ہے اس کا پانسا پلٹ دے گا, اس کا جو چہرہ, اس کی جو مسکراہٹ ہے یہ پانسا پلٹ دے گی پوری کی پوری جنگ کا, اس لیے اس کو فوراً اس کو تیر کا نشانہ بناؤ. مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ وہ جناب علی اصغر کی طرف تیر چلاتے. لیکن ایک شخص تھا حرملہ جس نے کہا کہ میں تیر چلاؤں گا. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے, یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ جو تیر چلایا گیا وہ ایک سے شعبہ کہتے ہیں, یعنی 3 اس کے آگے سے منہ تھے تیر کے, یعنی 3 رخ تھے اس کے, اور اس کو وہ تیر مارا گیا کہ جو جانوروں کو مارا جاتا ہے, اور اس تیر سے جناب علی اصغر کو شہید کیا گیا. اور وہ تیر جب ان کی گردن میں پیوست ہوا, 6 مہینے کے بچے کی چھوٹی سی گردن, تو وہ اتنا تیزی سے آیا تھا کہ وہ ان کی گردن سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہوا, اور وہاں پہ جناب علی اصغر کی شہادت ہو گئی. لیکن جو اس شہادت نے امپیکٹ ڈالا تاریخ پر, وہ آج تک نہ تو کوئی مورخ اس کا جواب دے سکا, نہ دشمن جواب دے سکے, نہ تاریخ اسلام جواب دے سکی, نہ مسلمان جواب دے سکے کہ آخر جناب علی اصغر کو کیوں شہید کیا گیا, ایک چھوٹے بچے کو پانی کیوں نہیں پلا دیا گیا. لیکن آپ سب کے لیے, آپ بچوں کے لیے کیا سبق ہے جناب علی اصغر سے, کہ چھوٹا ہونا کوئی آپ کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں, ابھی تو ہم یہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. یہ کام تو بہت بڑا ہے, جنگ میں جانا, کوئی مارکا مارنا, کوئی بڑا کام کرنا, کوئی بڑی اچیومنٹ کرنا نہیں. آپ کا مقصد آپ پر واضح ہونا چاہیے, آپ کو یقین اور ایمان ہونا چاہیے اپنے دین پر اور اللہ کی ذات پر. اور جب آپ کا یہ ایمان قائم ہوگا تو یقیناً آپ چاہے کتنے بھی چھوٹے ہوں, آپ دشمن کو ایک اخلاقی موت ضرور دے سکتے ہیں. اور یہی جناب علی اصغر نے کیا کہ انہوں نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا. ایک اس شہادت نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو اتنا بدنام کر دیا کہ تاریخ کبھی بھی اس سوال کا جواب نہ دے سکی. امام حسین علیہ السلام نے واحد وہ شہید ہیں کہ جن کی قبر کھود کر ان کو دفنایا تھا, اور صرف اس لیے دفنایا تھا کہ ان کے لاشے کو پامال نہ کیا جائے. مگر یہاں پر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ظلم روا رکھا گیا امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے پر, ان کے سارے قافلے پر, اس کی انتہا اس وقت کی گئی کہ جب وقت عصر جناب علی اصغر کو شہید کیا گیا. خراج تحسین جناب علی اصغر کی شان میں ہم گزارش کرتے ہیں سیدہ ایلیا عباس سے کہ وہ پیش کریں. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر, ہائے ہائے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر, ہائے ہائے علی اصغر. ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا, سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نزار, لاش کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر, ہائے ہائے علی اصغر.
6 ماہ کے بچے کا بتا دے، اس نے تو بلایا نہیں، ماں بھی مجھے کہہ کر، ہائے ہائے علی اصغر۔ اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا، گردن سے تیرے خون ٹپکتا رہا بیٹا، رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گلے پر، ہائے ہائے علی اصغر۔ تم مر گئے یہ بات وہ اب تک نہیں مانی، ضد کرتی ہے بھائی کو پلاؤں گی میں پانی، کوزالی مقتل میں کھڑی ہے تیری خواہر، ہائے ہائے علی اصغر۔ ماں کہتی تھی